अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, 27 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जलसा करने का ऐलान कर चुकी है और पेशावर में ये जलसा मुनक्किद किया जाएगा। लेकिन हैरानकुन तौर पे अली अमीन गंडापुर, जिनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई कारकुन मुख्तलिफ किस्म की तनकीद करते आए हैं मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर, वो बार बार यही कहते रहे कि जनाब अली अमीन गंडापुर एक्चुअली कोई एहतजाज सही तरह होने नहीं देते। जहाँ पे उन्हें खड़े होना चाहिए वहीं से जो है वो मैदान को छोड़ के चले जाते हैं। कुछ लोग उनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ होने के इल्ज़ाम लगाते हैं। मतलब पार्टी के अंदर एक वाज़ेह डिवीजन मौजूद है अली अमीन गंडापुर को लेके। लेकिन हैरानकुन तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब, उन्होंने इस मरतबा 27 तारीख को इस जलसे की दोबारा जिम्मेदारी और किसी को नहीं बल्कि अली अमीन गंडापुर साहब को दी है। अब सवाल यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब को अगर इमरान खान साहब तक भी ये तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात पहुँचते होंगे तो फिर क्यों बार बार अली अमीन गंडापुर को ही ये जिम्मेदारी दी जाती है? एक बात। दूसरी बात ये, 27 तारीख का ये जो जलसा है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या रिजल्ट निकालेगा? क्या इससे इमरान खान साहब की रिहाई की तरफ जो है कोई पहला कदम उठेगा, दूसरा कदम उठेगा, कोई प्लान पता लगेगा, या इससे भी ज़्यादा कुछ हो सकता है? क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के जलसे हो चुके हैं लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकला। तीसरी बात ये कि इस जलसे से पहले कल रात को एक बड़ी खबर सामने आई और वो है फलक जावेद के हवाले से। फलक जावेद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी सरगर्म कारकुन है और सनम जावेद, उनका नाम भी आप सुन चुके होंगे, वो भी एक बड़ी सरगर्म कारकुन है। उनकी बहन है ये, और ये पिछले कई माह से अंडरग्राउंड थी, मिल नहीं रही थी, जबकि इनके खिलाफ जो है बड़े सीरियस किस्म के इल्ज़ामात जो है वो लगाए गए थे। और आज ये पता लगा कि उन्हें नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गिरफ्तार किया है और लाहौर में उनकी गिरफ्तारी जो है वो जाहिर कर दी गई है, और जिसमें 2 मुख्तलिफ मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी डली है। तो इनके बारे में इनकी चंद ट्वीट्स के हवाले से और इनकी राय के हवाले से बड़े सवेर किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात, इनकी सपोर्ट भी बहुत थी लेकिन इनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात भी बहुत थे, इनकी लैंग्वेज को लेके, नज़रियात को लेके। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जलसा पीटीआई के लिए कुछ आसानियाँ पैदा करेगा या नहीं करेगा, इसी पे मजीद बात करेंगे। आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं शेर मरबत साहब, जो लाहौर के दौरे पे आए हुए हैं और आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। मरबत साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हुकूमत की नुमाइंदगी, मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं इख्तियार वली साहब। मैं सबसे पहले बसरा साहब, आपके पास आने से पहले आपके साबका साथी, उनसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि एक ज़माने में पीटीआई के जलसे ये मुनक्किद किया करते थे। मरवत साहब, क्या होगा 27 तारीख के जलसे को? कोई बहुत बड़ा चेंज आएगा? पीटीआई की किस्मत बदलेगी? बहुत शुक्रिया। मेरी नेक तमन्नाएं तो पीटीआई के साथ हैं कि जिस तरह खान साहब की ख्वाहिश है अल्लाह इनको कामयाब करें जी, और जलसा खान साहब की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक हो। लेकिन माजी में जो जलसे हमने किए थे अप्रैल 2024 तक जी, उन जलसों को कामयाब करने के लिए हम हफ्तों या महीनों कबल लग जाते थे। इसके लिए कमेटियाँ बनती थी, इसके लिए मोटिवेशन हम वीडियोस बनाया करते थे, लॉजिस्टिक की सप्लाई के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटियाँ हुआ करती थी। और मैंने देखा 5 अगस्त को जो एहतजाज हुआ उसमें कोई स्ट्रेटजी थी नहीं, और यूँ 5 अगस्त का ये अशर हुआ। 27 सितंबर का जो जलसा है इसमें चूँकि केपी में हुकूमत है, अली अमीन खान इसमें शक नहीं है बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी एक टेस्ट है। ठीक, अब अगर ये जलसा जो है लाखों का जमे गफ़ीर इकट्ठा कर लेता है तो सुरखरू होंगी पीटीआई, लेकिन खुदा न ख्वास्ता अगर कमज़ोर शो होता है जी, तो ये जो धचका लगेगा और ये पूरी पीटीआई की आने वाली वक्त में सियासत पे सवालिया निशान खड़ा करेगा। अच्छा, जहाँ तक जलसे के कामयाब होने या न होने का ताल्लुक़ है, मैं कुछ ज़्यादा पुरुमीद भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। आज अलीमा खान साहबा मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने अंदर से बड़ा एक सख्त पैगाम भेजा है कि आप लोग ये आपस की लड़ाइयाँ अपनी बंद करें। तो हम तो सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं आपस में इतनी बुरी तरह लड़ रहे हैं, तो इस तरह जलसे किस तरह कामयाब होते हैं? देखिए, ये लड़ाइयाँ जो हैं ये 2.5 साल हो गए हैं जब से खान साहब अंदर गए हैं कि बदस्तूर चली आ रही हैं और इनमें तेज़ी आ रही है। कोई कोशिश किसी भी जानिब से होती ही नहीं है कि इन लीडर्स को बिठा दें
کیونکہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جہاں آپ خود لڑائیوں کے ہی آپ شکار ہوئے؟ نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جب آپ جو ہے لڑائیوں کی وجہ سے یا بد زبانی یا بد کلامی کی وجہ سے پھر آپ irreversible ہو جاتے ہیں، ٹھیک، اب واپس نہیں جا سکتے ہیں اس مقام پہ. جس طرح میری حالت ہے کہ میں مطلب چاہتے ہوئے بھی میں نہیں چاہوں گا کہ میں کیونکہ جو بھگتا ہے جو ہوا ہے. آپ نہیں جانا چاہیں گے پی ٹی آئی میں واپس؟ میں اس رویے کے ساتھ جو میرے ساتھ ہوا ہے میں قطعاً اس طرح نہیں جانا چاہوں گا جب تک خان صاحب کے ساتھ میری بات نہ ہو. اور یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ 3 دفعہ نکالا جاؤں، پوری سوشل میڈیا ٹرالنگ کرے اور خان صاحب کو علم نہ ہو. ٹھیک. شوکت بسرا صاحب، یہ آپ نے اپنے ایک پرانے ساتھی کی گفتگو بھی سنی. دوسری بات یہ کہ یہ بھی ذرا بتائیے گا یہ 27 تاریخ کا جو جلسہ ہے اس کے ٹارگٹ کیا ہیں، یہ کیا اچیو کرے گا؟ ٹارگٹ پاکستان میں جو اس وقت ظلم جبر بربریت ہو رہی ہے، جس طرح عدالتیں فتح کر لی گئی ہیں، انصاف ہو نہیں رہا ہے، لوگوں کو زبردستی گن پوائنٹ پہ اغوا کر لیا جاتا ہے. پاکستان میں اس وقت جنگل کا قانون ہے، کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے پاکستان کی پارٹی کے سب سے بڑے لیڈر وزیر اعظم عمران خان کو جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات میں آپ نے جیل میں بند کیا ہوا، ان کو فیئر ٹرائل نہیں مل رہا، ان کو آپ واٹس ایپ پہ آپ ان کے ٹرائل کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ کے صحافیوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے. تو اس کا مقصد صرف اور صرف دنیا کو اور پاکستانی کو یہی بتانا ہے کہ پاکستان میں تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو اس وقت پورے پاکستان کو ریپریزنٹ کرتی ہے. عمران خان واحد فیڈریشن کے لیڈر ہیں، اور اس وقت پاکستان میں جو افراتفری ہے، جو معاشی بحران ہے، جو سیاسی بحران ہے، جب تک میں آج آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ کہتا ہوں جب تک آپ وزیر اعظم عمران خان سے قیدی نمبر 804 سے بات نہیں کریں گے یہ پاکستان کے مسائل کسی طور پہ حل نہیں ہو سکتے. کیونکہ اس وقت پاکستان میں وہ لوگ حکمران ہیں جن کو ان کے گھر والوں نے ووٹ نہیں دیے. نواز شریف کو دیکھ لیں جو ایک پارٹی کا سربراہ ہے، وہ بیچارہ اپنا الیکشن خود ہار گیا، اس کا بھائی جو وزیر اعظم ہے جو خود ہارا ہوا ہے، اس کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ جب تک آپ قیدی نمبر 804 سے بات نہیں کریں گے تب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. تو پھر آپ کی بات سے تو میں یہ عکس کر رہا ہوں کہ اس وقت قیدی نمبر 804 سے کوئی بات نہیں کر رہا. اس لیے بات نہیں کر رہے نا کہ وہ کسی قسم کی ڈیل نہیں کرنا چاہتے جو ماضی میں پاکستان کی تاریخ میں ہوتا رہا. ڈیل کرنی چاہیے، لوگ راتوں رات خان صاحب سے جا کے ڈیل کرنی چاہیے. میں بتاتا ہوں راتوں رات یہاں پہ ڈیل کر کے لوگ جہاز میں اپنے نوکر بھی اپنے صندوق بھی مال لے کے سرور پیلس جدہ بھاگ جاتے ہیں، پھر جا کے خانہ کعبہ میں کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کوئی معاہدہ نہیں ہوا، پھر کہتے ہیں نہیں 5 سال کا ہوا ہے، 10 سال کا نہیں ہوا. یہاں پہ بہت کچھ دیکھا ہے لوگوں نے. عمران خان واحد لیڈر ہیں جو آج 2 سال گزرنے کے باوجود نہ وہ بیمار ہوئے ہیں، نہ وہ جھکے ہیں، نہ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ صرف ایک بات چاہتے ہیں کہ پاکستان میں رول آف لا ہو، پاکستان میں تمام ادارے جو آئین کے اندر لکھا گیا وہ اپنے ڈومین میں رہ کر کام کریں. تو اس لیے ہم سے بات وہ اس لیے نہیں کرتے، ان کو پتہ ہے کہ عمران خان نے نہ جھکنا ہے نہ ڈیل کرنی ہے. ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ میں یہاں پر پاکستان اور پاکستان کی فیوچر کی جنگ لڑ رہا ہوں، ذات کی جنگ نہیں لڑ رہا. شوکت صاحب یہ آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہے، تھیوریٹکلی باتیں کافی حد تک درست ہیں. میرا صرف پریکٹیکل پوائنٹ یہ ہے کہ اس جلسے کے بعد آپ ٹارگٹ کیا ہے، کیا اچیو کریں گے؟ مطلب آپ صرف آگاہی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ جی بولیے. منصور بھائی پہلے سوال کا جواب دے دوں. آپ نے کہا آپ سے بات کوئی نہیں کر رہا، ہم سے تو پاؤں پڑے ہوئے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، ترلے کر رہے ہیں. اللہ کا واسطہ ہے جب اٹک جیل میں گئے تو اس وقت بھی کہا گیا کہ آپ باہر چلے جائیں. آپ کو یہ ثبوتوں کے ساتھ آپ کے صحافیوں کے ایک بات ثبوت لوگ دے چکے ہیں، بہت سارے ویلاگز میں بات آ چکی ہے. ابھی بھی کیا کہا گیا؟ ایک منٹ شوکت صاحب، یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں ذرا دکھائیے گا ثبوت. مجھے میں ویٹ کرتا ہوں، مجھے ذرا ثبوت دکھائیے. بالکل دکھاؤں گا میں. نہیں دکھانے والی بات ہی نہیں ہے. آپ تو ایسے کریں نا منصور بھائی، آپ کو ہم آپ کی لسٹ میں ڈال دیتے ہیں جو ہمارے جو لوگوں کو نہیں ملنے دیا جاتا، آپ کو لسٹ میں نام ڈالتے ہیں. ہم نے بہت سارے صحافیوں کے نام ڈالے، ان کو نہیں بھیجا گیا. آپ کا نام ڈالتے ہیں، آپ جائیں نا اندر. نہیں تو مجھے بھی نہیں ملنے دیا جائے گا. مجھے کیوں ملنے دیا جائے گا؟ ہاں یہی تو ہم بات کہتے ہیں. ہمیں جو مل کے آئے ہیں ایک ایک بات خان صاحب نے سب کو بتائی ہے. ایون جو لوگ جب ایکسیس ہوتا تھا صحافیوں کا، میں صحافیوں کا نام دے دیتا ہوں. آپ کے پاس یہ اس چیز کا یہ ثبوت ہے، یہ جو آپ ثبوت کہہ رہے تھے ہمارے پاس ثبوت ہے کہ خان صاحب کو آفر کی گئی ہے، وہ یہ ثبوت ہے. اچھا مجھے بتائیے، اور منصور بھائی کیا کسی نے ہمیں لکھ کر دینا تھا
کیا ہمیں کسی نے کہنا تھا یہ ڈیل ہے آپ کے سامنے عمران خان صاحب سائن کر دیں؟ انہوں نے کہہ دیا بات نہیں ایسے نہیں. اختیار بھائی آپ اپنی ٹرن پہ بات کیجئے, میں کوئی انٹرپٹ نہیں کروں. یار تیری جھوٹی باتیں ایسے نہ کریں نا, تیرے منہ میں ایک قسم کی سیڑھی پڑی ہے. اچھا سر میں اب آپ میرے ساتھ بھی نہیں, بات آپ کے پاس ہے نہیں, فضول بکواس کی. اگر تو آپ نے اسٹیج شو کرنا ہے اور جیسے لوگوں کو بلانا ہے جن کو محلے والے ووٹ نہیں دیتے تو ہمیں نہ بلایا کریں. ہمیں محلے والے نے ووٹ دیا, تمہیں تو محلے کی ماسی بھی. نہیں اور سر آپ میرے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے, یہ وزیر ہیں, نہیں یہ وزیر ہیں, آپ اندازہ کریں, اور میرے گلے پڑ رہے ہیں, کہہ رہے کو. بات یہ ہے ان لوگوں کی فرسٹریشن کی حد یہ ہے یا نہ عوام کے پاس جا سکتے ہیں, صرف کسی کو اسٹوڈیو میں بلا لو. اچھا میں اختیار صاحب, اگر نواز شریف ہار گیا اختیار صاحب, اختیار صاحب, اگر نواز شریف ہار گیا تو میں نے کیڑی گل دا اختیار صاحب, میں آپ لوگ دونوں نا میرے پاس اسٹوڈیو میں نہیں ہیں, آپ دونوں میرے پاس اسٹوڈیو میں نہیں ہے کہ میں وہاں پہ زیادہ انٹرسپٹ کروں. پلیز میری کہی بات کا, نہیں کروں گا, وہ گالیاں بھی دے کے میں انٹرپٹ نہیں کوئی گالیاں نہیں دیں گے سر, آپ کوئی کسی کو گالیاں نہیں دے گا سر, آپ دونوں بڑے قابل احترام ہیں. شوکت صاحب میں ذرا آگے چلوں گا, ابھی آپ نے سنا نہیں ہے. نہیں میں ان سے, اختیار صاحب کوئی گالی نہیں. اختیار صاحب کس طرح بیہیو کر رہے ہیں. چلیں اختیار صاحب یہ بتائیے اختیار صاحب, اب یہ 27 تاریخ کا جو جلسہ ہے انہوں نے اپنا ٹارگٹ بتا دیا کہ پوری دنیا کو وہ یہ بتائیں گے کہ جناب ظلم اور فسطائیت کا جو ہے پورا ایک ماحول بنا ہوا ہے, لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. یہ اپنی, بلکہ میں چونکہ اٹھانے کی بات ہو رہی ہے تو فلک جاوید کے حوالے سے بھی جو ہے کل رات کو ایک خبر چلنا شروع ہوئی کہ جناب ان کو بھی جو ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے, اور آج جا کے پتہ لگا, 24 گھنٹے ان کی فیملی جو ہے وہ ہر جگہ ڈھونڈتی رہی, آج جا کے پتہ لگا کہ انہیں ایکچولی لاہور میں گرفتاری ڈالی گئی ہے. پکڑا اسلام آباد میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ منصور بھائی. سر انفیکٹ ایک تو ایسا ہے نا کہ مطلب یہ موصوف میرے ساتھ جو اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ گزشتہ 1.5 سال کے ان کے کسی ٹاک شو کے کسی چینل پہ اٹھا لیں, یہ جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دی, یہ ان کے منہ میں ایک سیڑھی پڑی ہوئی ہے, یہی بولتے ہیں. اچھا یار ان باتوں کا جواب تو ہم کتنی بار دے چکے ہیں, کہ کیا بات کرتے ہیں, یہ وزیر اعظم فلانا, وزیر اعظم ڈمکانا, کیا وزیر اعظم, کہتے ہیں مفت میں جیل میں ڈالا ہوا ہے. یہ 190 ملین پاؤنڈ کی چوری یہ کوئی خالہ جی نے کی تھی تمہاری, کوئی پتہ ہے آپ کو کس نے کی ہے؟ یہ 9 مئی کے واقعات, یہ پاکستان پہ حملے, یہ GHQ پر حملے, یہ ریڈیو پاکستان کا جلانا, آپ بھول ہی گئے ہیں ساری باتیں. کہتے ہیں ایسے ہی جیل میں ڈالا ہوا ہے, کمال کرتے. مطلب کوئی بات ہے, کوئی تک بنتی ہے. سر جلسے کریں, شوق سے کریں, اٹس اے ڈیموکریٹک کنٹری, اس میں بڑی سپیس ہے. بدماشی کی اور بلیک میلنگ کی سیاست کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ خیبر پختونخوا میں جلسہ کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ہم نے تو آپ کو ڈی چوک میں بھی جگہ دی, آپ وہاں پر بھی آئے, 126 دن کا دھرنا آپ نے دیکھ لیا. ہم بلیک میل ہوئے آپ سے ہم بلیک میل ہوں گے. عمران خان ہمیں بلیک میل کر سکتا ہے, ہم اتنے کچے نیور. اس کے بعد یہ حکومت جب سے بنی ہے فیبروری 24 کے بعد, کتنے جلسے آپ نے کیا اسلام آباد میں, آپ کیا اکھاڑ لیں گے, کیا کر لیں گے؟ جلسہ کر لے. فرسٹریشن اس بات کی ہے ان کو منصور کے, جب پاکستان پر حملہ ہوا یہ لوگ کہتے ہیں ہم تو ساتھ نہیں ہیں, ہمارے پاس تو تیل نہیں ہے ٹینکوں میں ڈالنے کے لیے. ان کا اپوزیشن لیڈر کہہ رہا تھا, ان کی آپا علیمہ خان کہہ رہی تھی کہ یہ تو نورہ کشتی ہو رہی ہے, وہ جنگ ہم نے جیت لی. ایران کا واقعہ آیا, وہ جنگ اس میں ہم گھسے تو ایسے گھسے کہ پھر ایران سے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگوائے, ان کی پارلیمنٹ سے یہ نعرہ بلند ہوا. عراق پر یہ اس پر حملہ ہوا, قطر پر, تو وہاں پر الحمدللہ پاکستان نے مسلم امہ کی امامت کی ہے. یہ لوگ بیچارے اب یہ کہیں اس میں دکھائی نہیں دے رہے. ان کا جو دل ہے نا وہ للچا رہا ہے کہ یہ جنگ بھی ہمارے بغیر جیت رہے ہیں, سفارتی کامیابیاں بھی جیت رہی ہے, ٹرمپ بھی ان کے گن گا رہا ہے, چائنا بھی ان کے ساتھ, سعودیہ بھی ان کے ساتھ, اسٹریٹجک معاہدے بھی ہو رہے ہیں. یہ پاگل ہو گئے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے, جانا کس طرف ہے. تو ان سے یہ اب وہ پشتوں میں اس کو اگتے بگتے بولتے ہیں, اور اردو میں پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں, اول فولی بولتے رہتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ انہیں کہنا کیا ہے اور کرنا کیا ہے, جانا کس طرف. تو یا اختیار صاحب میں آپ کی بات سے, اختیار صاحب میں آپ کی بات سے یہ سمجھا ہوں, ایک جملہ منصور بھائی, جسٹ چند سیکنڈ منصور بھائی, چند سیکنڈ. اگر من للچا رہا ہے کہ پاکستان ترقی کے راستے پہ چل پڑا ہے, وہ پاکستان جس کو آپ توڑنا چاہتے تھے اور آپ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں, تو تھوڑی سی انسانیت دکھائیں, معافی مانگے, قوم سے مانگے, فوج سے مانگے,
GHQ سے مانگے, جا کے مزار قائد پہ معافی مانگے کہ ہم نے ریڈیو پاکستان جلایا, تو ہمارا دل گردہ اتنا بڑا ہے, ہم آپ کو معاف کر دیں گے, پاکستانی قوم بھی آپ کو معاف کر دے گی, اور اس اڑتے ہوئے جہاز میں ہم آپ کو بھی اپنے ساتھ بٹھا دیں گے. یہ عزت کا, عزت بری جو فلائٹ ہے, اس میں آپ کو بھی جگہ مل جائے گی. ورنہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں, اب یہ گالی گلوچ والی سیاست, یہ فارم 47, 1945 اور 46, یہ بیانی ہے, اب یہ دفن ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. جو پاکستان کی قرآن ہو رہی ہے اس ایکسلریشن میں اور اس موٹیویشن میں, یہ بکواس کوئی سننے والا نہیں ہے. سر یہ اچھا چلیں سر, آپ ذرا اختیار صاحب اتنے سخت لفظ نہ استعمال کریں سر, ماحول خراب ہو جاتا ہے. تھوڑے سے نرم الفاظ سر, تھوڑے ریکویسٹ ہے. کوئی بات نہیں, نہیں سارے آپ سارے قابل احترام ہیں, لیکن میری ریکویسٹ ہے کہ سخت لفظ نہ استعمال کریں. میری ریکویسٹ ہے ایزی. میں یہ میرا 5واں چھٹا شو ہے, لیکن جس طرح گیسٹ آپ بلاتے ہیں ان بیچاروں کے پاس یہی تو رہ گیا ہے, یہ بھی نہ کریں تو کیا کریں. نہیں آپ قابل احترام اپنی باری پہ بات کریں. میری ریکویسٹ ہے دھمکی نہیں دھمکی نہیں سر, دھمکی نہیں, آپ قابل احترام ہے سر, سارے بھائی ہیں یہاں پہ, دیکھ لیں آپ سن لیں, میں تو نہیں کہہ رہا. جسٹ وارننگ یو. نہیں سر, ادروائز میری ریکویسٹ ہے. نہیں ریکویسٹ ہے, ادروائز نہیں سر, کوئی ایسی بات نہیں میری. سن لیں. نہیں سر, نہیں کوئی ایسی بات نہیں, پلیز میری ریکویسٹ ہے سر. میں ہوں نہیں آپ لوگوں کے, آپ کا بھائی آپ کے پاس نہیں ہے کہ میں وہاں پہ جا کے جو فزیکلی میں گھبرائے نہیں, میں پورا کر کے جاؤں گا. اور نہیں سر, نہیں اس طرح کی بات کرنی سر, اس طرح کی بات نہیں کرنی. مروت صاحب ان کا کہنا ہے, ان کا اختیار صاحب کا یہ کہنا ہے کہ چلے آپ ذرا اس بار اپنی پٹری سے اتر کے دکھائیں. ارے نہیں سر, ہم سارے پٹری پہ رہیں گے سر. پٹری سے اتر کے باری آنے دیں, میری ریکویسٹ ہے سر, میری ریکویسٹ ہے پلیز, ہم سارے پٹری پہ رہیں گے, میری ریکویسٹ ہے. یہ مروت صاحب, یہ انشاءاللہ اختیار صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ, بلکہ ترقی کی پٹری کے اوپر چل رہا ہے. پٹری سے لفظ یاد آ گیا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. اس طرح کے جلسے, اس طرح کے بیانیے ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں اختیار ولی صاحب کے اس نقطہ نظر سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ احتجاج, سیاسی ایکٹیویٹی, یہ تو جمہوریت کا حسن ہے اور آئین پاکستان جو ہے گارنٹی کرتا ہے. باقی جو ہے پاکستان تحریک انصاف چونکہ اب اس کا سٹیٹس اپوزیشن کا ہے, تو لہذا اپنے قانونی, آئینی اور سیاسی مقاصد کے اصول کے لیے یہ اگر اپنے صوبے میں جہاں اس کی حکومت ہے جلسے کا انتخاب کرتی ہے, تو میرا خیال نہیں ہے کہ اس پہ عذر ہونا چاہیے کہ یہ اب جلسہ نہ کریں. جہاں تک ترقی کا تعلق ہے, اس پہ کوئی عذر نہیں ہے. میں ضرور وہ تو کہہ رہے ہیں بلکہ میں فرق ہی نہیں پڑتا, آپ کرتے رہیں, آپ 4 جلسے اور کر لیں. نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ تو لازماً اتنے جلسے ہم نے کیے, فرق تو ان کو جو ہے پڑا نہیں ہے, کیونکہ ہم تو سیاسی جدوجہد کے قائل رہے تھے. اور میں دیکھیں یہاں 2-3 چیزیں زمینی حقائق کو ماننا پڑے گا. یعنی کہ جو جس نیج پہ سیاست آ گئی ہے, ایک طرف گالم گلوچ ہے, فسطائیت بھی ہے, بنیادی انسانی حقوق کی پامالی بھی ہے, عدالتیں بھی بے بس نظر آ رہی ہیں, اور کوئی چارہ کار جو ہے نظر نہیں آ رہا ہے کہ جو مصالحت کی طرف لا سکے. تو ایسی صورتحال میں میرا خیال یہ ہے کہ فریقین کو احساس ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کم از کم اس کا وکٹم پاکستان ہے. آپ نے یہ دونوں حضرات کی گفتگو دیکھی تھی ابھی؟ جی میں نے گفتگو سنی, لیکن یہ ہے اچھا وہ دونوں, آپ یہ بھی دیکھیں وہ دونوں لڑ کے نا دونوں فونوں میں لگ گئے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن کچھ پتہ نہیں آپس میں واٹس ایپ کے اوپر آپ دونوں یا پروگرام میں, تو بھائی فون تو چھوڑ دیجئے تاکہ آپ پروگرام پہ دھیان دیں. تھوڑا قصور آپ کا بھی ہے, میں کوئی ڈیٹا آپ کو دکھانا ہے وہ اس لیے میں تو فون میں ہوں, میں نے کوئی تھوڑا ریکارڈ قصور آپ کا بھی ہے. کیا مطلب ہے آپ کو پتہ ہے کہ دونوں نہیں بلکہ ہم تینوں کتنے صابر اور شاکر اور کتنے متحمل مزاج لوگ ہیں, اور آپ نے کٹے بٹھا لیے ہیں. اچھا نہیں تو آپ بھائی ہیں ہمارے, ظاہری بات ہے آپ تینوں بھائی ہیں ہمارے, میں تو آپ تینوں کی بڑی دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں. البتہ ایک چیز کا ماننا ہوگا, بتائیے. خان نے بھی اس کا اقرار کیا ہے, یہ جو ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے یہ ایک غیر معمولی کامیابی ہے, اور اس سے پاکستان جو ہے مستفید ہوگا. تو اس حوالے سے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس کو سیاسی رقابت کی بھینڈ نہیں چڑھنا چاہیے. ابھی دیکھ لیتے ہیں, ٹیسٹ کر لیتے ہیں, ابھی آپ کے سامنے میں ٹیسٹ کر. شوکت بسرا صاحب, یہ جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جناب یہ جو پیکٹ ہوا ہے, آپ بھی تعریف کریں گے حکومت کی؟
شاید آپ نے خان صاحب کا ٹویٹ آپ کی نظر سے نہیں گزرا. نہیں میں آپ کا ٹویٹ نہیں میری نظروں سے گزرا سر, وہ میں نے گزر گیا ہے. آپ کا ٹویٹ, آپ کا بیان نہیں گزرا, میں وہ سننا چاہ رہا ہوں. سن تو لیں کیوں نہیں. اگر پاکستانی امہ اکٹھی ہوتی ہے, پاکستان کا دنیا کا دفاع مسلم ممالک کا بہتر ہوتا ہے, تو اس سے آئیڈیل کیا چیز ہو سکتی ہے. عمران خان وہ لیڈر ہیں جنہوں نے اپنے وزارت عظمیٰ کے دور میں, آپ کو یاد ہوگا منصور بھائی, انہوں نے اسلامی امہ کانفرنس بلائی تھی, انہوں نے تمام مسلمان ممالک کو اکٹھا کیا تھا, اور یہی بھی ان کا جرم تھا. جن جرائم کی جو لسٹ بنائی گئی تھی نا, ایبسلوٹلی ناٹ بھی جرم تھا, اسلامی امہ کو اکٹھا کرنا بھی جرم تھا. تو میرے خیال میں یہ بہت خوش آئندہ, اور وزیر اعظم عمران خان نے اس کو ویلکم کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ مقدس مقامات کی حفاظت کرنا, دفاع کرنا پاکستان کے لیے اعزاز ہے. تو یہ تو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ہمارا اس کے اوپر موقف ہے. اور تو پھر ایک جملہ کہہ دیجئے نا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کمال کر دیا, یہ بھی کہہ دیں. پھر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم نہ کہیں اس بیچارے کو, اس بیچارے کو اردلی وزیر اعظم کہیں. سر وہ وزیر اعظم ووٹوں سے ہوتا ہے, وزیر اعظم عوام سے ہوتا ہے. میں چیلنج اختیار ولی صاحب چیلنج ہے, نہیں گالی دے گا, گالی دے گا, سن لیں اختیار صاحب, چیلنج دیتا ہوں. اختیار صاحب, ولی فیصل مسجد میں آگے اختیار صاحب, اختیار صاحب, نواز شریف جیتا ہوا ہے, اختیار صاحب جیتی اب ہم مانیں گے. میری اختیار صاحب ریکویسٹ ہے آپ سے سر. میں گالی نہیں دوں, نہیں اختیار صاحب, جواب گالی سے نہیں دوں گا, اور گالی دے. اختیار صاحب میری ریکویسٹ ہے سر. جواب گالی سے نہیں دینا. نہیں میری آپ ریکویسٹ پوری بات تو سن لیں میری. جی بولیے پوری بات. میری بات تو میری پوری نہیں, ایک منٹ شوکت صاحب, ایک منٹ. اختیار صاحب, اس کو کیا کہا ہے اختیار صاحب, وہ وزیر اعظم سنیں میں بات کر اختیار صاحب, گالی دے گا, میں اس کو چھوڑ دوں گا. نہیں اختیار صاحب, یہ غیرت, چونکہ غیرت ہوتی سر کیا کر رہے ہیں آپ لوگ, سر کیا کر رہے ہیں. غیرت ہوتی نہیں اختیار صاحب پلیز میری ریکویسٹ ہے سر, کیا کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ نہ بنتی. اختیار صاحب میری آپ سے ریکویسٹ ہے سر, یا آپ اختیار صاحب اس طرح کی لینگویج نہیں یوز کرتے سر. آپ میں کبھی آپ سے یہ لینگویج نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں سر, آپ کہ پٹری سے اترو گے, پٹری پہ چڑھا دوں گا. یہ فرق نہیں پڑتا, ان کو کرنے دیں, میری بات مکمل ہونے دیں. منصور بھائی یہ ایجنڈا لے کر آئے ہیں, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جب عوام ساتھ نہ ہوں, جب عوام کے ووٹوں سے لوگ نہ بنے ہوں, تو اس طرح ہی لوگ گالیاں دیتے ہیں. میں پھر چیلنج دے رہا ہوں, اختیار ولی نے مجھے گالیاں اتنی دے لی نا, اس کے باوجود میرا اختیار ولی کو چیلنج ہے. اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, انہیں کہیں فیصل مسجد میں آ جائے, انہیں کہیں کہ نواز شریف کو چیلنج ہے, اگر وہ جیتا ہے, شہباز شریف جیتا ہے, مریم بی بی جیتے ہیں, اب میری بات کرنے دے, گالی کرنے دے. آپ میری دوسری بات سن لیں, آپ سن لیں, میری بات مکمل ہونے دیں, کو گالیاں نکالنے دیں. آپ آگے چلیں. اس وقت صورتحال یہ ہے, آپ نے انہوں نے کہا نا ملک ترقی کر رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. اختیار ولی صاحب میں ایک گزارش کروں گا آپ سے. اختیار ولی صاحب میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ ذرا غصے میں ہیں, اور اختیار ولی صاحب تھوڑی سا تعامل سے کام لیں, میری ریکویسٹ ہے آپ سے. سر میں ایک بات آپ کو, کوئی بات نہیں کرنے دیں آپ مجھے, میں ان کو یہ گالیاں دیں گے, میں بات کا جواب دوں گا. وہ مجھ سے بات کر رہے ہیں. اچھا آپ ذرا اختیار صاحب کو جواب دینے دیں سر, میں ان سے بڑے بزرگ آدمی ہیں, میں ان سے یہ لینگویج نہیں ایکسپیکٹ کرتا ہوں. سر میں پہلے ہم کرتے ہیں, میں پہلے ہم کرتے ہیں. جی اختیار صاحب میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں, گالی دیں, میں بیٹھا ہوں, مارنے مارے گالی دیں, میں بیٹھا ہوں. نہیں سر, نہیں کوئی نہیں مارے گا, کیا بات کریں, بات کریں. اختیار صاحب ڈونٹ انٹر, یار کرنے دینا, میں تو بیٹھا ہوں تاکہ عوام تو دیکھ رہی ہے نا, دیکھنے دیں ان کو. عوام کو پتہ ہے گالیاں دیں, میں سنوں گا ان کی گالیاں. نہیں سر کیوں گالیاں, اختیار صاحب آپ مجھ سے بات کریں, مجھے تم کہیں گے. اختیار صاحب آپ مجھ سے بات اختیار کریں. ولی صاحب کو کہتا ہوں گالیاں دیں. اوہ یار جسٹ شٹ اپ, اچھا اختیار صاحب بیٹھ جاؤ, میری مجھے بات کرنے. اختیار صاحب آپ مجھ سے بات کریں پلیز, آپ مجھ سے بات کریں. اختیار صاحب آپ مجھ سے بات کیجئے. جو بک بک کیے جا رہے ہیں, ماسیوں کی آواز میں بولے جا رہے ہیں, چلے آپ بولیے. دو گالیاں محلے کی ماسی آئی ہوئی ہے, کوئی مردے پہ وہ بین کرنے کے لیے. سنیں یہ اس کی حیثیت ہے. اختیار صاحب آپ جواب دیجئے نا سر, شیخ مروت صاحب آپ سے کیا کہہ رہے ہیں. اختیار صاحب میری استدعا ہے, مہربانی کریں گریس کا مظاہرہ کریں, اور پلیز یہ ذرا تھوڑا سا تعامل سے کام لیں. یہ ٹی وی پہ ناظرین دیکھیں گے, کیا سوچیں گے سیاستدانوں کے بارے میں. میں بتاتا ہوں جی, میں بتاتا ہوں آپ کو. جی بولیے. اس بندے نے, یہ بندہ ٹی وی پر جب بھی آتا ہے, یہ بڑے اچھے لوگ. آج ہی فیصلہ کر لیں کس نے کیا کیا ہے. بسرا صاحب ایک منٹ ان کو جواب دینے دیں. فیصلہ کر لیں کس نے کیا نکالا. بسرا صاحب ان کو جواب ایک منٹ دینے دیں. اس ملک کے مشہور و معروف
اینکر پرسن کے ساتھ کس لینگویج میں بات کی, نصر اللہ ملک صاحب کی ویڈیو آپ اٹھا لیں. جی انہوں نے منیب فاروق کے ساتھ کس لینگویج میں بات کی وہ ذرا اٹھا لیں. یہ میرے ساتھ ویڈیو لنک پر ٹی وی شو میں بیٹھا ہوا تھا, یہ بہت اچھل رہا تھا. میں نے اس کو یہ بولا تھا کہ تم جس دن ٹی وی اسٹوڈیو میں آؤ گے میں تمہارا سافٹ ویئر اپڈیٹ کروں گا. نہیں سر, میں سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ تم وہ باتیں کرو جو کم از کم بلو دا بیلٹ مت جاؤ. تو میرے سامنے میرے لیڈر کے متعلق اس طرح کی بات کرو گے میں تمہارے لیڈر کو تار تار کر دوں گا. ٹھیک, گالی دینا, غلط لینگویج استعمال کرنا. تو میرے سامنے وہ شہباز شریف جو قوم کے لیے, پاکستان کے لیے عزتیں کما کے آ رہا ہے, جس نے جنگ جیتی ہے, جس نے انڈیا کے دانت کٹے کر دیے, جو اس وقت پوری دنیا کی آنکھ کا تارا بن گئے, تم اس کو عجیب و غریب ناموں سے پکارو. میں تمہیں ادھر بیٹھ کے برداشت کروں گا. What do you think? What do you think کہ تم کس کے ساتھ بیٹھے ہو؟ تو ایسی لینگویج مجھے موقع دیں. اور یار تیرے ہی موقع ہیں, ذرا صبر کر, موقع دینا مجھے. بات ایسی ہے کہ آپ ایسے معاملات جب دیکھیں سوال جو ہوتا ہے اس پہ بات کریں. آپ کو میں آج یہ میرا 6واں شو ہے پی ٹی آئی کے کئی لوگوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوں. ہم وہاں پر قومی وحدت اور قومی یگانگت کی بات کرتے ہیں. یہ موصوف جہاں پر آ جاتے ہیں وہاں پر ان کی یہ غلیظ زبان, یہ غلیظ طرز تکلم, یہ بدبودار الفاظ یہ شروع کر دیں گے اور یہ اس ٹاک شو کو کراس شو بنا دیں گے. بھئی آپ کو جلسے سے کس نے روکا ہے؟ جلسہ کرے. آپ کو تنقید سے کس نے روکا ہے؟ وی آر پولیٹیکل پیپل, آپ تنقید کریں. بٹ اگر آپ میرے لیڈر کو, میرے وزیر اعظم کو غلط نام سے پکاریں گے تو میں الفاظ سے بھی اور پھر ہاتھوں سے بھی دلائی کرنا اور سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں. مجھے پھر یہ طریقہ, مجھے موقع دیجیے گا. سیدھی بات یہ ہے, موقع دیجیے گا. سیدھی میں نے پہلے ان کو بتا دیا کہ پٹری سے نہ اترے. ٹھیک, پٹری پہ رہے, ڈسپلن ود ان سرٹن لمٹ اینڈ سرکل آف ڈیسنسی. آئی تھنک میرے خیال میں منصور کبھی آپ نے مجھے اپنے شو میں اس طرح نہیں دیکھا ہوگا. میں خود دیکھ کے حیران ہو گیا ہوں آج آپ کو. سکتا ہوں, لیکن یہ موصوف دیکھو, یہ موصوف جس ٹاک شو میں ہوتے ہیں وہ گندگی اس میں بن جاتی ہے. پنجوتا کے ساتھ گالی گلوچ کس نے کی تھی؟ ہاتھا پائی کس نے کی تھی؟ اس نے گالی دی تھی, میں نے ہاتھ اٹھایا تھا, اس نے گالی دی. میں مثالیں دیتا ہوں, اس نے گالی دی. آپ نے کتنی گالیاں دی, میں نے تو ہاتھ نہیں اٹھایا. اسی پروگرام میں طے کر لیں, کیونکہ میں آپ کے ساتھ کراس ٹاک کرنا نہیں چاہتا ہوں. آپ مجھے بات کرنے دیں, مکمل بات کریں. میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں اور اس وارننگ کو آخری سمجھ. ہاں جی, آخری وارننگ, This is last one. ورنہ یہ مجھے قتل کر دیں گے. مروت صاحب کی بات سنیں. مروت صاحب, میں نے وجد کی ہے آپ پہ, میری وجد کا آپ لحاظ کرتے ہیں. میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے, آپ جو جس میں اب ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو بالکل زیب نہیں دیتا ہے جو جس انداز میں آپ اب ہم کلام ہیں, یہ آپ کے پارٹی کا بھی وطیرہ نہیں ہے. یقین کرے, ریکویسٹ ہے پشتوں میں سمجھا دیں, شاید پشتوں میں بات سمجھا دیں. میری ریکویسٹ ہے آپ سے, آپ ایک گریسفل آدمی ہیں. میں آپ کی بات کو مانتا ہوں اور اس کو ایکسپٹ کرتا ہوں. یقین کرے, میں اس کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہتا تھا. چلے سر, بیٹھنا ہی نہیں چاہتا تھا. آپ کی وہ آپ, لیکن سر ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ ہے, ورنہ میں نے آنا ہی نہیں. اختیار صاحب ہمیں پتہ نہیں تھا. میں بھی شو میں بیٹھا ہوں. نہیں سر, آپ بالکل اچھا بولیے شوکت صاحب, لیکن میری ریکویسٹ ہے تمام بھائیوں سے, لیٹس برنگ the temperature down سر. آپ سارے قابل احترام. اگر میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے اگر موضوع پر آ جائے پریسائز رہیے, انہوں نے اپنے ٹاپک پر وہ شوکت صاحب, نہیں سن لیں شوکت صاحب, طرف سے کوئی مسئلہ شوکت صاحب مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی کو اردلی کہیں گے تو ظاہری بات ہے پھر ان کو بھی غصہ چڑھے گا. آپ بھی پلیز لحاظ کیجئے. ولی صاحب, اختیار ولی صاحب, آپ بھی لحاظ سن لینا, سن تو لیں. منصور بھائی سن لینا. جی بولیے بولیے. انہوں نے جتنی گندی اور غلیظ زبان استعمال کی ہے میں جواب نہیں دوں گا. اس کی وجہ میرے ان میں فرق نہیں رہے گا, میرے ان میں فرق نہیں رہے گا, چونکہ دنیا دیکھ رہی ہے نا. اور ان کی ٹریننگ ان کی ہے جنہوں نے باقاعدہ ننگے فوٹو نصرت بھٹو کے اور بی بی صاحبہ کے پھینکے تھے. ان کو چھوڑ دیں. مریم بی بی کہتی ہے کہ میرے پاس وہ آڈیوز اور ویڈیوز ہیں, اس لیے ہم ان سے وہ بات ہی نہیں کرتے. بات صرف اتنی ہے منصور بھائی, آپ نے بات کہی, انہوں نے کہا آج دیکھیں وہ شہباز شریف دنیا کے, ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے, پڑھ لیں, کل کی, ہماری رپورٹ نہیں ہے. 44% لوگ سطح غربت سے نیچے چلے گئے ہیں. جی ہاں. 70 سے 80 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں. جی ہاں. حالت یہ ہے کہ پاکستان میں غربت, مہنگائی, بے روزگاری, لوگ کیڑوں مکوڑوں کی طرح مر رہے ہیں. اور یہ وہ لوگ جو عوام کے نمائندے نہیں ہیں,
جن کو عوام نے منتخب نہیں کیا. میں نے ان کو چیلنج کیا دیا تھا, میں نے ان کو چیلنج یہ دیا تھا, سن تو لیں آپ انٹرپٹ نہ کریں, میں نے چیلنج دیا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے لیڈر کے متعلق بات نہ کرو. اختیار ولی صاحب, انہوں نے مجھے گالی دی, میں کہہ رہا ہوں اختیار ولی صاحب چونکہ وزیر ہے نا, یہ قتل کر دیں مار دیں, ان کو کس نے پوچھنا ہے. ان کو میرا چیلنج ہے کہ فیصل مسجد ادھر ہی ہے نا, میں بھی ادھر ہوں, چھوڑ دیں سب کو. یہ قرآن پاک پہ آ کے فیصل مسجد میں حلف دے دے کہ نواز شریف جیتا ہوا ہے, شہباز شریف جیتا ہوا ہے, مریم بی بی جیتی ہوئی ہے, میں اپنے شو میں معافی مانگوں گا. حلف دے کہ 2018 میں جیتا تھا, بات کا 2018 میں تیرا جیتا تھا. ارے نہیں سر, عمران جیتا تھا, سن لیں, عمران جیتا تھا 2018 میں. اختیار صاحب یاد آیا تو قرآن کو مانتا ہے. سن تو لیں اختیار صاحب, تمہارے کوئی دین دھرم ہی نہیں ہے. سن تو لیں, سن تو لیں, کس کتاب پر ایمان رکھتے ہو بھائی. بس اسرائیل کی اولاد, چیلنج کیا شروع کر دی, گالیاں دینی شروع کر دی, چیلنج کیا گالیاں دینی شروع کر دی. چیلنج تیری شکل ہے, اب میری تیری شکل ہے کہ تو مجھے چیلنج کرے گا. آپ مجھے تیری شکل ہے, دنیا کو دکھانا ہے کہ یہ حکومت جس سے عوام نفرت کرتے ہیں, جو عوام کی حکومت نہیں ہے, ان کے نمائندے کس طرح آ کر گلو بٹ کی طرح گالیاں دیتے ہیں. یہ ہے مجھے اجازت دیجیے ایک مروت صاحب سے, مروت صاحب سے میں سوال کر رہا ہوں. مروت صاحب, میں بات دوبارہ پروگرام جب سٹارٹ ہوا تھا مقصد یہ تھا کہ چیزیں کول ڈاؤن ہونی چاہیے. سر یہ اتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر, میں تو دیکھ کے حیران ہو گیا. بہرحال مجھے بہت افسوس ہوا, اور میں دیکھیں اختیار ولی صاحب, میں عرض کروں جو آپ کے ساتھ صاحب بیٹھے ہیں, شاید آج کل میری ان سے بات چیت بھی نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تکلم جو ہے یہ بالکل نامناسب ہے. اور آپ تو پھر پشتون ہیں, ہمارے تو روایات میں گالم گلوچ یہ چیزیں نہیں ہوتی ہے. آپ دل سے عزت کرتا ہوں. سر شروعات انہوں نے کی ہے, سر شروعات میرا نکال لیں اسی شو میں, انہوں نے شروعات کی, اسی شو میں نکال لیں. میں نے بتا دیا کہ آپ غلط بات نہ کریں تو میری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. سوال یہ ہے کہ سر یہ بسرا صاحب, آپ کی اپنی جماعت کے اندر بھی اس وقت لڑائیاں چل رہی ہیں اور اتنی گندی گالم گلوچ چل رہی ہے. ابھی آپ نے خود فرمایا کہ شیرزا مروت صاحب نے بھی آپ کو نوٹس بھیجا ہوا ہے, تو اس کا مطلب ہے, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے اختیار ولی صاحب نے جو لینگویج یوز کی میں اس کی مذمت کر چکا ہوں کہ انہوں نے یہ لینگویج غلط یوز کی, لیکن آپ بھی ذرا الفاظ کا تھوڑا سا دھیان رکھیے تاکہ کسی بھی ٹاک شو کا ٹیمپریچر کا مذمت نہیں کرتا. ہمیں ان سے اچھا, مجھے ان کے الفاظ سے بالکل کوئی حیرانگی نہیں ہے. مجھے پرابلم ہے, جو آپ میرے مہمان ہیں, قوم دیکھ ہونی بھی نہیں چاہیے. اب رہی دوسری بات, آپ نے کہا کہ ہماری پارٹی, دیکھیں پارٹی رہی تحریک انصاف کی ہے, باقی کسی کے پلے ہے کیا. پارٹیوں کے اندر لڑائی بھی ہوتی ہے, اختلاف رائے بھی ہوتا ہے, ہر کسی کی اپنی سوچ ہوتی ہے, لیکن سب کا لیڈر ایک ہے جس کا نام وزیر اعظم عمران خان ہے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. آج میں پھر کہہ رہا ہوں, یہ مروت صاحب کی بات سنیں. لڑائیاں اس طرح بھی نہیں ہوتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کون سے لیڈر کو جو ہے سوشل میڈیا نے چھوڑا ہے جس کو غدار نہ بنائے ہو, جن کی ماں بہن کی گالیاں اپنی سوشل میڈیا سے ان کو پڑی نہ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے نوٹس کیوں بھیجا ہے, کبھی زندگی میں ان کا برے نام سے میں نے ذکر نہیں کیا. شوکت بسرا صاحب کو نوٹس بھیجا ہے, ان کو بھیجا کس بات پہ؟ یہ میں نے ویڈیوز ہیں جس پہ انہوں نے میرے حوالے سے جو زبان استعمال کی ہے, یہ بھی وکیل ہے, میں بھی وکیل ہوں, میرے رائٹس ہیں. ٹھیک, تو لہٰذا میں نے ایک قانونی رائٹ کا ایکسرسائز کیا ہے. کیوں کر سوشل میڈیا پہ یا الیکٹرانک میڈیا پہ بیٹھ کے ہم احترام آدمیت کا جو حق ہے کسی سے لیتے ہیں, یہ آئین گارنٹی کرتا ہے. اور پھر آپ کا لا آف ٹارٹس ہے, لا آف ڈیفیمیشن ہے, یہ حقوق ہمیں حاصل ہے. افسوس یہ ہے کہ عدالتوں نے ان قوانین کا اطلاق اور ان کی انفورسمنٹ اس طریقے سے نہیں کی, لہذا جس کے منہ میں جو آ جاتا ہے بول دیتا ہے, ورنہ یہ جرم ہے تعزیرات پاکستان کے دفعہ. میں ایک چیز میں سے میں بتا دوں کیونکہ ناظرین بھی حیران ہو رہے ہوں گے, جو الفاظ استعمال کیے گئے ہم اسے ویسے ہی سینسر کر رہے ہیں, ہم اسے آن ایئر نہیں جانے دیں گے. اور میرے خیال میں ناظرین کو بھی آئیڈیا ہوا ہوگا کہ پیچھے ہمارے پروگرام کے اندر آڈیو جو ہے وہ گر گئی تھی, اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس قسم کی گالم گلوچ کبھی بھی آن ایئر نہیں جانے دیں. یہ ہمارا ایڈیٹوریل ڈیسیجن ہے. ہاں, لیکن یہ ایک بات ہے, وہ یہ ہے کہ یہ کوئی وقت کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کون نون کی کرسی پہ ادھر بیٹھا ہے, کون پی ٹی آئی کی کرسی پہ بیٹھا ہے, لیکن یہ تاریخ بن جاتی ہے. ایک واقعہ میرے سے سرزد ہوا تھا جب افنان کے ساتھ میری یہ ہوئی تھی, اور آپ یقین کریں کہ
کہ اس شخص کو جب میں نے گلے لگایا تو تب مجھے جو ہے سکون ملا کہ میں نے ایک ایگریشن کیا تھا. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کیوں کر ہم ایک انسان کو جو ہے جو کسی کا باپ ہے, کسی کا خاندان کا سربراہ ہے, جس کی معاشرے میں ایک عزت ہے, ہم بیٹھ کے جو ہے توق کے حساب سے گالیاں دیں. منصور بھائی اور یہ انتہائی بسرا صاحب, بسرا صاحب اس میں ایک اور چیز بھی, ایک منٹ سر صاحب, میں بسرا صاحب ایک اور چیز بھی بلکہ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ کی یہ جو کارکن ہے فلک جاوید جسے گرفتار کیا گیا ہے, ان کے اگینسٹ پیکا کے قوانین کے تحت یہ انہیں گرفتاری ہوئی ہے, اور ان کے اوپر بھی کچھ ایسے ہی الزام ہیں. عظمہ بخاری صاحبہ مسلم لیگ نون کی رہنما, انہوں نے ایک کمپلینٹ کی تھی کہ انہوں نے چند ٹویٹس جو ہیں بڑی پرسنل قسم کی ان کے حوالے سے کی, اور بڑا اس پہ اعتراض کیا گیا تھا اس وقت بھی. سو آپ کو بھی بسرا صاحب اس بات کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ there is a fundamental flaw in the structure of the party, جس میں شیر اعظم مروت جیسے لوگ ہوں یا دیگر افراد ہوں, کوئی بھی گالی سے نہیں بچتا. آپ کے انٹرنلی بھی کوئی پارٹی کے اندر گالی سے نہیں بچتا. اسی خاتون نے مجھے بھی گالیاں دی. آپ نے میرے سوال کیا, پہلے میں جواب دے لوں. آپ ذرا ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ذرا ہو کے آپ نے میں جواب دے لوں. بولیے بسرا صاحب, یہ ہے بولیے. ہم تین مہمان آپ کے پاس بیٹھے ہیں. جی ہاں, دونوں مہمان باقاعدہ ایک پروگرام میں ہاتھا پائی تک جا چکے ہیں. شوکت بسرا کی آج تک کسی کے ساتھ ہاتھا پائی نہیں ہوئی. شوکت بسرا صاحب, ضرور ہو جاتی شوکت بسرا صاحب, آپ میرے پروگرام میں موجود تھے نصر اللہ ملک صاحب کے ساتھ. بریک میں آپ کی بھی ہاتھا پائی ہو گئی تھی, ہم نے رکوائی تھی. نہیں ہاتھا پائی, لیکن کیا ہوا کہ آپ نے بیچ بچاؤ کروایا. اس سٹیج پہ آکر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس حد تک مجھے بھی نہیں جانا چاہیے تھا. لیکن جب آپ پروگرام ہو رہا تھا تو میں نے اس وقت بھی کہا کہ پرسنل کمنٹس اوائڈ کریں. جب ہارٹ اٹیک ہو گئی ہو تو بریک میں جا کے ہوا اور آپ نے بریک لے لی. لیکن میری ایک بات گزارش, ابھی آپ نے کہا کہ پیکا ایکٹ تو یہاں پر ان بیچارے صحافیوں کے خلاف لگا ہے جو خبر رپورٹ کرتے ہیں. پیکا ایکٹ تو بنایا ہی صحافیوں کے لیے گیا, ان کے اکاؤنٹس بند کر دیے گئے, ان کی بیچاروں کی ATM بند کر دی گئی. آپ کے کولیگز ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج نہ صحافی محفوظ ہیں, نہ ججز محفوظ ہیں, نہ سیاستدان محفوظ ہیں, نہ آج پاکستان میں کوئی انسانی حقوق ہے. تو مجھے بتائیں معاشرے کو ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کیا معاشرہ یہ انسانوں کا معاشرہ نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ نہیں بسرا صاحب, آپ اس بات سے انکاری ہیں بسرا صاحب کہ آپ کی پارٹی کے اندر ایک فنڈامنٹل فلا ہے لوگوں کو گالم گلوچ کرنے کا, ان کی تذیق کرنے کا. آپ سمجھتے ہیں بلکہ انفیکٹ آپ کے اوپر بھی الزامات ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں ایسی کوئی پرابلم ہی نہیں ہے؟ کبھی ہماری پارٹی نہیں, میں پھر بتاؤں, کبھی ہماری پارٹی نے حوصلہ افزائی نہیں کی جو گالی گلوچ کرتے ہیں یا گالی گلوچ ہوئی ہوگی. میں آپ کو چیلنج اس بات کا بھی دیتا ہوں, مریم بی بی کو نکالنے کو کن کن کو فالو کرتی ہیں. میں ایسے نام نہیں لے سکتا, وہ ان کو فالو کرتی ہیں کہ جو شاید ٹویٹر پہ ایسی گندی زبان استعمال کرتے ہیں. اچھا صاحب ایک منٹ, یہ میرے سامنے ایک جیتی جاتی ایگزامپل میرے اسٹوڈیو میں بیٹھی ہوئی ہیں جو خود اس بات سے نالا رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم ان کو گالم گلوچ کے پورے تحفے دیتی رہی ہے. میں اس سے بڑھ کے ایگزامپل کون ہے؟ میں ایک چیز عرض کر دوں, مروت صاحب کی بات سنیں ذرا ایک منٹ. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف خان منصور بھائی میں نے بات سکھائی ہے, لیکن سوشل میڈیا پہ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ تمام اکاؤنٹس نے گالم گلوچ کے کلچر کو پروموٹ کیا ہے, پورے انسانیت کی توہین کی ہے, نہ کسی کی ماں باپ کا لحاظ کرتے ہیں, نہ کسی خاتون کا لحاظ کرتے ہیں. اور آج وہی پارٹی جو ہے اسی سوشل میڈیا کے آتوں اب ہر ایک لیڈر کی چترول ہو رہی ہے. اور میں آپ کو عرض کروں, جب میرے خلاف شروع ہوئے تھے یہ لیڈرشپ میرے ساتھ کھڑی ہو جاتی تو آج ان کی درگت نہ بنتی. کون سا ایک لیڈر بتا دی پی ٹی آئی کا جو ان کے زہر فشانی سے بچا ہوا ہو؟ اور نہیں, اور اس کا مجھے زیادہ جو افسوس ہے نا کہ یہ چیز کرتے کرتے سر ایک منٹ بسرا صاحب, جی میں بالکل دیتا ہوں. اور مجھے زیادہ افسوس ایک اور بات کا ہے کہ یہ بیماری, یہ پرابلم جو میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے پن پوائنٹ کر رہا ہوں, مجھے آج وہی وائرس جو ہے وہ مجھے اختیار ولی صاحب کے اندر بھی نظر آیا. اختیار ولی صاحب کا جو آج کا انداز تھا نا, بالکل اختیار ولی صاحب, میں آپ کو آج اختیار ولی صاحب ہے نون لیگ کے نمائندے, زبان البتہ کسی اور کی چل رہی تھی. مجھے افسوس ہوا ہے. اختیار ولی صاحب بولیے, اختیار صاحب, اختیار صاحب کو بولنے دیں. جی اختیار صاحب, میں بتاتا ہوں ذرا, لیٹ می. اچھا ان سے بولنے پھر مجھے موقع دیجیے. جی مجھے موقع دیجیے. جی خان صاحب. انفیکٹ منصور بھائی دیکھیں, گالی ہر بندے کو آتی ہے, ہم اس معاشرے کے لوگ ہیں, ہم بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں, لیکن
ہماری پارٹی میں اس چیز کو کبھی پروموٹ نہیں کیا جاتا. یقین کریں کہ ہم جب ایسے کوئی کام کرتے ہیں ہماری پارٹی میں کوئی شاباشی نہیں دیتا, الٹا آپ کی سرزنش ہوتی ہے. بٹ دیئر از اے تھنگ, میں نے آتے ساتھ ہی ان کو کہہ دیا کہ پٹری پہ رہیے, موضوع پہ رہیے, دلائل سے بات کریں, تنقید کریں, ہم سنیں گے. ٹھیک. لیکن یہ اردلی کی آوازیں, یہ مسجد میں جائے نواز شریف ہارا ہوا ہے, وہ ہارا ہوا ہے, وہ یار تو جیتا ہوا ہے 60,000 ووٹوں سے جیتا ہوا. وہ یار مجھے بولنے دو بسرا, دیکھو مجھے ذاتی بات کا جواب دی ہے تو اپنی باری پہ کر لو نا. کریں تو میں لچ مارنے کی بڑی ضرورت ہے. آپ کے لفظ کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے, آپ کر لیں بات. اب بات ایسی ہے کہ خود آپ کی جو تربیت ہے وہ تو ہے ہی گندی, آپ دوسروں کو بھی پرووک کر دیتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پی ٹی آئی میں کچھ لوگ جو ٹی وی پر آ کر ریپرزینٹ کرتے ہیں اپنی پارٹی کو, انہوں نے کافی سیکھ لیا ہے, ان کی لینگویج بھی ٹھیک ہو گئی ہے. ان موصوف کی لینگویج آج تک وہی ہے. جو آپ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ اٹھا لیں, ان کا فیس بک اکاؤنٹ اٹھا لیں, جو یہ وہاں بولتے ہیں وہ چیزیں یہاں پہ ٹی وی پہ بات کرتے ہیں. اب آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا کی لینگویج جو ہے, بندے کو ہر جگہ پہ ڈیسنٹ ہونا چاہیے, لیکن وہاں پر اگر سپیس آپ کو زیادہ مل رہی ہے اور آپ ہو جاتے ہیں تو ہو, لیکن یہ کم از کم نیشنل ٹی وی ہوتا ہے, اس پر آ کے اپنی زبان کو کنٹرول رکھا کریں. یہ جو آپ دوسروں کو وہ دیتے ہیں نا, وہ خطابات دیتے ہیں, آپ کے اپنے پلے کوئی اتنی کوئی اچھی چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, کوئی اچھا ریکارڈ نہیں ہے پاکستان کی. آپ دونوں سے درخواست, ایک منٹ سر, ایک منٹ, آپ دونوں سے درخواست, خان صاحب آپ سے گزارش, خان صاحب آپ سے گزارش, ایک منٹ سر, ایک گزارش ہے آپ سے, آپ پلیز اپنے الفاظ واپس لیجئے. خان صاحب آپ اپنے الفاظ واپس لیجئے. آپ نے جو جس قسم کی بھی گفتگو کی, میری ریکویسٹ ہے آپ پلیز وہ الفاظ واپس لیجئے. میں وہی بات کرنے لگا تھا, آپ نے مجھے آواز دے دی کہ جو لینگویج میں نے یوز کی مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے. تھینک یو. اس پہ میں فخر کر بھی نہیں سکتا. شکریہ. مجھے منصور بھائی موقع دیجیے گا. بچے ہیں اور یہ جو ٹی وی پہ ہمیں لوگ سنتے ہیں نا, وہ ہم سے انسپائریشن لیتے ہیں. ٹھیک. بٹ دیئر از اے تھنگ, میں نے پھر آپ کو بتایا, میں پھر بتاتا ہوں, اس کو پرووکیشن کرتے ہیں. جی, یہ آپ کو اپنی اس پچ پر لے جاتے ہیں کہ آپ کو یہ جو ان کی لینگویج ختم نہ کیجیے گا. میں نے سوشل میڈیا کا میں نے ختم کر رہا سر, بسرا صاحب میں ختم نہیں کر رہا, میں ختم نہیں کر رہا, آپ اپنی بات. سر میرے خیال میں میں پھر کہتا ہوں کہ I apologize, مجھے ان چیزوں کا مجھے شوق بھی نہیں, مجھے پسند بھی نہیں ہے. بہت شکریہ. اور میں اس کو سپورٹ بھی نہیں کرتا. تھینک یو سو مچ. لیکن جو یہ کرتے ہیں نا, اس کو پرووکیشن کہتے ہیں. بسرا صاحب ایک منٹ, بسرا صاحب ایک منٹ. دوسری بات تیرے سے کس نے دوسری بات سن لیں. تیرے سے کس نے بات کرنے دینا, دوسری بات سن لیں. میں بسرا صاحب آپ سے درخواست کروں گا, آپ بھی بسرا صاحب اپنے الفاظ کو واپس لیجئے. ایسے الفاظ میں نے کہا, اچھا ایسے کریں, میرے پروگرام بتا دیں کہ میں کون سا لفظ استعمال کیا, میں واپس سر آپ نے جو اصل ناراضگی شروع ہوتی ہے, بسرا صاحب اصل ناراضگی شروع ہوتی ہے جب آپ نے پرائم منسٹر کے حوالے سے ایک لفظ استعمال کیا, وہاں سے معاملات خراب ہونا شروع ہوتے ہیں. آپ اس کو پرائم منسٹر مانتے ہی نہیں ہیں تو سر آپ بے شک مت مانیے, لیکن آپ یہ الفاظ تو مت استعمال کریں, آپ نہ مانیے, یہ آپ کی مرضی ہے. اچھا چلیں, تیرے ماننے اچھا آپ بتائیں میں نے کیا لفظ استعمال کیا ہے, کیا لفظ استعمال کیا پرائم منسٹر کی. میں نہیں ریپیٹ کرنا چاہتا سر, آپ کو پتا ہے آپ نے کیا لفظ استعمال کیا, میں نہیں. نہ کریں پھر, میری آپ گزارش سن لیں. آپ میری گزارش سن لیں. میں صرف, آپ نے سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کی, منصور بھائی وی آر پراؤڈ آف our سوشل میڈیا ٹیم. ہم اپنے سوشل میڈیا پہ فخر کرتے ہیں. پاکستان میں چونکہ اس وقت پارٹی ہی تحریک انصاف ہے, یوتھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے, ان کو اگر وہ سوشل میڈیا بھی استعمال نہیں کریں گے تو ہمیں تو کہیں پہ بھی آپ دیکھ لیں کیا ہوتا ہے. نہیں بسرا صاحب یہ ایکسکیوز مت دیں, بسرا صاحب ایک منٹ, بسرا صاحب یہ ایکسکیوز مت دیں. اب آپ نا بلا وجہ بات کو ایکسٹریم اینڈ پہ لے کے جا رہے ہیں. یہاں پہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ سوشل میڈیا استعمال نہ کریں, یہاں پہ کسی نے نہیں کہا کہ جی نوجوانوں کا سوشل میڈیا ان کے ہاتھ سے چھین لے. آپ سے یہ کہا ہے کہ گالم گلوچ کے بغیر چلیے, آپ سے یہ کہا ہے, کسی نے آپ کو بند کرنے کو نہیں کہا. آنے تو دیں, مجھے بات تو کرنے دیں. جی, ہماری وہ کبھی بھی حوصلہ افزائی ہماری لیڈرشپ نے گالی گلوچ کی نہیں کی, نہ گالی گلوچ کی ٹریننگ. یہ سامنے بیٹھے میرے سامنے نہ, جو مجھے بات کرنے میں دے رہا ہوں جواب, اس کا میں جواب دے رہا ہوں.
اس کو وزیر بنا اچھا دیتے بات تو سن لیں، بڑا وزیر بنا ہم نے نہ گالی گلوچ کی، کبھی حوصلہ افزائی کی، نہ وزیر اعظم عمران خان نے کی. آپ نے شیر افضل مروت کی بات کی. شیر افضل مروت نے جب علیمہ آپا کے متعلق باتیں کی اور طرح طرح کے الزامات لگائے تو میں نے اس کے اوپر بات کی، انہوں نے مجھے نوٹس دیا. اب بات صرف اتنی ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ شوکت صاحب ایک منٹ، شوکت صاحب علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں کیا بات نہیں کی جا سکتی، نہیں تنقید کی جا سکتی؟ نہیں بات کی کیوں نہیں بات کی جا سکتی، کیوں نہیں بات کی جا سکتی؟ لیکن بسرا صاحب علیمہ خان صاحبہ نے 4 دفعہ مجھے الزامات لگائے، مجھے پارٹی سے نکلوایا، ایسے نہ کریں نا یار، مجھے آپ میں زبان بند رکھوں گا، اپنے حق کا دفاع نہیں کروں گا. یہ کس قانون میں ہے؟ یہ کوئی ناقابل ایسے نہ کریں منصور بھائی، آپ تینوں یا بولتے ہیں، میں نہیں بولا درمیان میں، مجھے اپنا آرگومنٹ مکمل کر لینے دیں. آپ کر لیں. آپ پھر سوشل میڈیا، اگر ہمارا سوشل میڈیا نہ ہوتا تو ہم 2/3 میجورٹی نہ لیتے 8 فروری کو. اگر ہمارا سوشل میڈیا نہ ہوتا تو خان اب تک رہا ہو چکا ہو. یہ بھی سن لیں. آج جس طرح میڈیا کو فتح کر لیا گیا ہے، جس طرح پیکا ایکٹ لگایا گیا ہے، جس طرح صحافیوں کو اغوا کیا جاتا ہے، ان کے اکاؤنٹس بند کیے جاتے ہیں، خان صاحب جلدی سے کامنٹ دیں تاکہ تمام روزگار. خان صاحب جلدی سے کامنٹ دیں. میں یہ آج میں آپ کو، I belong from خیبر پختونخوا اور میں 13 سال سے ان کی حکومت بھی وہاں دیکھ رہا ہوں. میں حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ اگر یہ جو مرد مجاہد آپ کے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں بیٹھا ہے نا، یہ شیر افضل مروت، یہ سارے کے سارے چوہوں کی طرح بل میں گھس گئے تھے. یہ شیر افضل مروت اگر نہ نکلتا، یہ موٹیویشن نہ کرتا نا، تو آج خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت نہ ہوتی. بہت شکریہ اختیار ولی صاحب، شوکت بسرا صاحب، شیر افضل مروت صاحب، بہت شکریہ. ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.